नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि रेहाम खान अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंची, उनकी पाकिस्तान आमद के मुतल्लिक कुछ हल्के किस किस्म के दावे कर रहे हैं, इस मामले को स्विमिंग पूल और वाशरूम वाली वीडियो से क्यों जोड़ा जा रहा है, क्या रेहाम खान कोई वीडियोस वगैरह जारी करने वाली हैं, क्या रेहाम खान की आमद इन्हीं वीडियोस की वजह से हुई है, पिछले 48 घंटे के दौरान क्या कुछ लंदन में चलता रहा, मियां नवाज शरीफ अब किस तरह की एक नई गेम प्लान कर रहे हैं, मरियम नवाज को क्या ख़ास पैगाम पहुंचाया गया, नून लीग के मरकज़ी रहनुमा के ख़िलाफ़ किस नोयत का नया एक्शन शुरू हुआ है और शहबाज शरीफ का इसी पूरी सिचुएशन में क्या रद्द अमल सामने आया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी रेहाम खान अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंची और स्विमिंग पूल और वाशरूम्स वाली वीडियोस की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं और ये ताज़ा खबर नून लीग के एक मरकज़ी रहनुमा के ख़िलाफ़ एक बड़े एक्शन के मुतल्लिक है। और ये जो रहनुमा हैं ये पहले मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के कैंप के करीब समझे जाते थे। इन्होंने एक बहुत ही बड़ी डील करवाने की भी कोशिश की थी और ये डील पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा भी तब्दील कर सकती थी। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करने की तजवीज़ भी मुस्लिम लीग नून के इसी रहनुमा की जानिब से मियां नवाज शरीफ को दी गई थी। उसके बाद यही जो रहनुमा हैं लीगी, ये मुस्लिम लीग नून के दीगर लीडर्स के साथ खुद लंदन पहुंचे थे और वहां एक आला सतह के नून लीग के इजलास में मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला किया था कि नून लीग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की पार्लियामेंट में हमायत करेगी। और उस वक्त नून लीग को तवक्को ये थी कि इस एक्सटेंशन की हमायत के बदले नून लीग को कोई डील मिल जाएगी, लेकिन जब ये तवक्को पूरी नहीं हुई तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तकरीरें शुरू कर दी और उनके नाम ले लेकर उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए। अब यही जो लीगी रहनुमा हैं इनके ख़िलाफ़ एक बड़ा एक्शन शुरू हुआ है। अगरचे ये नून लीग के एक ऐसे रहनुमा हैं जो पहले मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बहुत करीब थे, इन्हें मरियम नवाज के कैंप का लीडर समझा जाता था, लेकिन अब यही लीगी रहनुमा यू टर्न लेते हुए शहबाज शरीफ के कैंप में जा चुके हैं। पहले ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी जारहाना किस्म की तकरीरें करते थे, लेकिन जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई और इस लीगी लीडर के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस सामने आए तो इसी लीडर ने फ़ौज की खुशामदें शुरू कर दी। यानी पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी जारहाना किस्म के अल्फाज बोलते थे, अब फ़ौज की खुशामदें शुरू कर दी कि शायद इस खुशामद के बदले उनको कोई रिलीफ मिल जाए। और इसी मामले पर मरियम नवाज इस रहनुमा से बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ भी हुई और एक मरतबा तो एक इजलास में एक बहुत ही ख़ास वजह से मरियम नवाज इस लीगी रहनुमा पर फट पड़ी और वो वजह ये थी कि जब नैब ने पहली मरतबा इस लीगी लीडर को गिरफ्तार किया तो मरियम नवाज ने उस वक्त कैमरों के सामने ये बयान दे दिया और ये तासुर दिया कि इस लीगी लीडर को असल में फ़ौज ने गिरफ्तार करवाया है। लेकिन जब इसी लीगी लीडर ने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए एक सवाल का जवाब दिया, जो सवाल ये था कि मरियम नवाज ये कहती हैं कि आपकी गिरफ्तारी फ़ौज की वजह से हुई, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो इस पर इस लीगी लीडर ने ये कह दिया
کہ میری گرفتاری کا تعلق بالکل بھی فوج سے نہیں ہے، بلکہ مجھے تو پرائم منسٹر عمران خان نے گرفتار کروایا ہے۔ اب اس بات پر بھی مریم نواز اس لیگی رہنما سے سخت ناراض ہوئیں کہ آپ نے مجھے جھوٹا قرار دلوا دیا ہے میرے بیان کی نفی کر کے۔ اور یہ جو رہنما ہیں، انہوں نے حال ہی میں 3-4 ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کر میاں نواز شریف کے بیانیے سے کھلے عام بغاوت کی، اور انہوں نے 3 مرتبہ یہ الفاظ بھی بولے کہ پارٹی مفاہمت اور مزاحمت کے بیانیے میں پھنس چکی ہے، اور اب پارٹی کے جو زیادہ تر رہنما ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے موڈ میں نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا چاہتے اور اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت چاہتے ہیں۔ اور اس پر میاں نواز شریف اور مریم نواز اس لیگی لیڈر پر بہت زیادہ برہم بھی ہوئے، اس لیڈر سے بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور اس کے بعد مریم نواز نے اپنے ایک خاص کارندے جاوید لطیف سے اس رہنما پر ٹی وی پروگرامز کے اندر ہی لفظی حملے کروائے۔ یوں مریم نواز کی خاص ہدایت پر جاوید لطیف نے خواجہ آصف اور شہباز شریف پر ٹی وی پروگرام میں یہ الزام لگائے کہ یہ جو پورا گروپ ہے شہباز شریف کا، خواجہ آصف کا اور ایک جو مفاہمتی گروپ ہے، یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر میاں نواز شریف کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ ایک خاص قسم کی اسائنمنٹ پر ہے۔ اور اس پر شہباز شریف اور خواجہ آصف بڑے ناراض بھی ہوئے۔ شہباز شریف کے کچھ دباؤ کی وجہ سے جاوید لطیف کو ایک شو کا نوٹس بھی جاری کیا گیا، لیکن مریم نواز نے جاوید لطیف کو شہ دی کہ آپ نے اس شو کا نوٹس کا جواب نہیں دینا، میں پارٹی کے اندر آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دوں گی، جس کے بعد جاوید لطیف اپنے الزامات پر ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ شہباز شریف اور خواجہ آصف نے میاں نواز شریف کے خلاف فوج کے کہنے پر سازش کی تھی اور وہ اپنے الزامات پر قائم ہیں۔ اب جس لیگی رہنما کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، یعنی جس کے خلاف اب ایک نیا ایکشن شروع ہوا ہے، اس کے خلاف پہلے بھی نیب کے کیسز چل رہے تھے، لیکن اب نیب نے ان کے خلاف ایک نئی کارروائی شروع کی ہے، اور یہ لیگی لیڈر ہے خواجہ آصف، جو قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور اب فوج کی خوشامد اور مفاہمتی پالیسی کے باوجود نیب نے خواجہ آصف کے خلاف 2 نئی انکوائریاں شروع کر دی ہیں۔ اور یہ جو 2 نئی انکوائریز کھولی گئی ہیں نیب کی جانب سے خواجہ آصف کے خلاف، ان میں خواجہ آصف پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے بطور وزیر نندی پور پاور پروجیکٹ میں ایک بلیک لسٹڈ کمپنی کو ٹھیکہ دیا، یعنی ایک ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا جو پہلے سے بلیک لسٹڈ تھی، اور اس کمپنی سے خواجہ آصف نے کمیشن کھایا۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے بجلی مہنگے داموں پیدا کرنے کی منظوری دی بطور منسٹر، یہاں بھی انہوں نے کمیشن کھایا۔ اور خواجہ آصف پر تیسرا الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے پانی کے بجائے پیٹرول اور فیول سے بجلی بنانے کی منظوری دی، اور اس معاملے پر بھی کک بیکس لیے۔ اب اس حوالے سے نیب نے 2 نئی انکوائریاں خواجہ آصف کے خلاف باضابطہ طور پر شروع کر دی ہیں، اور یہ 2 انکوائریز ان کیسز سے مختلف ہیں جو پہلے ہی خواجہ آصف کے خلاف چل رہے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ ریحام خان کے پاکستان پہنچنے پر کس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور کچھ خطرناک قسم کی ویڈیوز کے حوالے سے کیا اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حکومت نے مریم نواز کے متعلق کس طرح کے ایکشن کا اعلان کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کی 2 نئی آڈیو سامنے آئی تھیں۔ ان میں سے ایک آڈیو میں مریم نواز وزارت اطلاعات کو یہ ہدایات دے رہی تھیں اور کچھ ٹی وی چینلز کے نام لے کر یہ ڈائریکٹیوز دے رہی تھیں کہ ان چینلز کو سرکاری اشتہارات بالکل بھی نہیں دینے۔ اور یہ جو آڈیو ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، یعنی فیس بک پر، ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اور اس کے بعد مریم نواز کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی، اور یہ آڈیو لیک بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گئی۔ اور اس آڈیو میں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو سما نیوز کی خبریں ہیں یہ خبریں ہمیں سوٹ نہیں کرتی، یعنی ان کا خیال تھا کہ سما نیوز ہماری حکومت کے حوالے سے کچھ کرٹیکل ہے، ان کا تاثر یہ تھا کہ سما ہماری
حکومت کی خوش آمدید نہیں کر رہا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ندیم ملک صاحب جو اینکر ہیں سما نیوز کے، ان کی وجہ سے اس چینل کو اب بالکل بھی سرکاری اشتہارات نہیں دیے جائیں گے، لیکن ان آڈیوز کے لیک ہونے کے بعد اس پورے معاملے میں اب ایک نیا اور دھماکہ خیز قسم کا موڑ آیا ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ حکومت نے یہ انکشاف کیا کہ مسلم لیگ نون کی جو پچھلی حکومت تھی، یعنی 2013 سے 2018 تک جو نون لیگ کی حکومت رہی، اس حکومت کے دوران مریم نواز نے اپنے میڈیا سیل کے ذریعے 9 ارب 62 کروڑ روپے غیر قانونی طریقے سے خرچ کیے۔ یہ فگر سامنے آیا ہے 9 ارب 62 کروڑ روپے کا، اور ایک ایسے وقت میں مریم نواز نے 9 ارب 62 کروڑ روپے غیر قانونی طور پر خرچ کیے جب ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح پنجاب میں بھی انہوں نے میڈیا سیل کے ذریعے 12 سے 15 ارب روپے غیر قانونی طریقے سے خرچ کر ڈالے۔ اب یہ جو اتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا، یعنی 9 ارب 62 کروڑ روپے کا وفاق میں، 12 سے 15 ارب روپے کا پنجاب میں، تو حکومت نے اب یہ باضابطہ اعلان کیا ہے کہ اس سکینڈل کی تحقیقات کروائی جائیں گی۔ اس سکینڈل کی تحقیقات کے لیے ایک باضابطہ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اور یہ کمیٹی اب اس سکینڈل کی تحقیقات کرے گی، اور اس کو ایک مخصوص ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ اس مخصوص ٹائم فریم کے اندر یہ تحقیقات مکمل ہونی چاہیے اور شواہد سامنے لانے چاہیے۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ ریحام خان کی پاکستان آمد کے حوالے سے کیا دعوے کیے جا رہے ہیں، اور کچھ مخصوص ویڈیوز کے متعلق کس نوعیت کی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ریحام خان کی پاکستان آمد سے پہلے ایک پراسرار قسم کا ایشو سامنے آیا، اور یہ جو ایشو تھا یہ کچھ مبینہ ویڈیوز کے متعلق تھا۔ اس حوالے سے بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی، ٹی وی چینلز کے اوپر بڑے بڑے تجزیے وغیرہ بھی ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیپٹن صفدر جو مریم نواز کے شوہر ہیں، ان کے ایک دعوے کو بڑے ہی معنی خیز انداز میں دیکھا گیا، بڑے معنی خیز انداز میں پرکھا گیا، اور بڑے معنی خیز انداز میں ان کے اس دعوے کو ٹی وی چینلز اور اخبارات میں رپورٹ بھی کیا گیا۔ اور کیپٹن صفدر کے اس دعوے کے 3 نکات تھے۔ ایک معنی خیز نکتہ تو یہ تھا کہ ایک بہت ہی اہم نوعیت کی، ایک دلچسپ نوعیت کی، ساتھ ہی انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ ایک خطرناک نوعیت کی سینما اسکوپ فلم آنے والی ہے، اور یہ بات انہوں نے بہت ہی طنزیہ انداز میں کی تھی۔ کیپٹن صفدر کا دوسرا طنزیہ نکتہ یہ تھا کہ ایک ایسی ویڈیو آنے والی ہے جس میں کوئی شخص سوئمنگ پول میں گرا ہوا نظر آئے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ اندیہ بھی دیا کہ یہ ویڈیو جلد لیک ہونے والی ہے۔ کیپٹن صفدر کا تیسرا نکتہ یہ تھا، جس کے متعلق ایک ویڈیو کلپ بھی موجود ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں کیپٹن صفدر کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ایک تیسری ویڈیو بھی آنے والی ہے جو کہ ایک واش روم کی ہے، اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکے گا کہ کون سا شخص جو ہے وہ واش روم میں گرا پڑا ہے۔ اب اس سے تاثر یہ ملا کہ نون لیگ کسی اعلیٰ حکومتی عہدیدار یا کسی ریاستی ادارے کے عہدیدار کی ویڈیوز لیک کرنے والی ہے، اور نون لیگ کے قریبی حلقوں نے تو یہ انتہائی نامناسب قسم کے اور انتہائی ناشائستہ قسم کے دعوے بھی کیے کہ یہ ویڈیوز عمران خان کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اس پس منظر میں جب ریحام خان اچانک پاکستان پہنچیں تو کچھ معنی خیز قسم کی اطلاعات اور معنی خیز قسم کے دعووں کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو ریحام خان نے خود تصدیق کی کہ وہ پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں اپنی سرگرمیوں کے متعلق مختلف ٹویٹس بھی کیے اور بتایا کہ ان کی اسلام آباد میں آمد کے بعد کس قسم کی سرگرمیاں ہیں، اور نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ ریحام خان کی واپسی پر بہت زیادہ خوش بھی تھا، اور اس نے بھی ریحام خان کی پاکستان واپسی پر بڑے ایکسائٹڈ ہو کر بڑے ٹویٹس کیے۔ ان کے ٹویٹس کو آگے شیئر بھی کیا گیا اور ری ٹویٹس بھی کیا گیا، ان کے اوپر کامنٹس وغیرہ بھی کیے گئے۔ اب نون لیگ کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر نے جو سوئمنگ پول اور واش روم والی ویڈیوز کی بات کی تھی وہ ویڈیوز شاید ریحام خان سامنے لے کے آئیں
اور ریحام خان ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیوز لیک کریں، اور یہ اطلاعات اس وقت نون لیگ کے قریبی حلقے اور نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ نون لیگ کی جانب سے اس سے پہلے جو جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لائی گئی تھی وہ آڈیو جعلی ثابت ہو چکی ہے۔ رانا شمیم کا جو حلف نامہ سامنے لایا گیا تھا وہ حلف نامہ بھی جعلی ثابت ہو چکا ہے، اور نون لیگ ان جعلی آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے سیاست کا استحصال تو کر رہی ہے، اور اب میاں نواز شریف اور مریم نواز کا جو پورا انحصار ہے وہ اس بات پر نہیں ہے، یعنی ان کی سیاست کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں اپنے محلات کے متعلق کوئی جو منی ٹریل ہے وہ پیش کریں، یا جس قسم کے الزامات ان پر لگائے گئے ہیں کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے، اس حوالے سے کوئی شواہد پیش کر کے، کوئی قانونی شواہد پیش کر کے اپنے لیے کوئی ریلیف حاصل کریں۔ اس طرف تو شریف فیملی نہیں جا رہی، لیکن اب ان کا پورا جو دار و مدار ہے سیاست کا وہ انہی آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر ہے جو پہلے بھی جعلی ثابت ہوتی چلی آئی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔